उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है। ऐसे में लखनऊ में जो सियासी सरगर्मियां तेज़ हुई हैं और बदलाव आया है वो किसी से छुपी हुई चीज़ें नहीं हैं। गुज़िश्ता दिनों बीजेपी से कई वज़ीर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और तरह तरह की जो तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। इस हवाले से मौलाना सलमान नदवी हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात पर ख़ास नज़र रखते हैं। इन्होंने गठबंधन के हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुसलमानों के हवाले से भी ये अपनी बात वक्त वक्त पर रखते हैं। हज़रत, जो मौजूदा सूरत हाल है आप देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं और क्या तब्दीलियां रोनुमा होने वाली हैं? अभी जो लखनऊ में गुज़िश्ता दिनों जो वाक़यात सामने आए, सियासी वाक़यात, वो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सियासी हंगामा है ये धीरे धीरे इस तरह सिमटता चला आ रहा है कि एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके मुकाबिल की जो हरीफ पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। यानी इन दोनों के दरमियान मुकाबला ज़्यादा नुमायाँ होता चला जा रहा है और दीगर जो पार्टियां हैं ज़ाहिर है कि वो अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं, कुछ सीटें उनको भी मिलेंगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है बीएसपी का, उसको भी कुछ सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को भी मिलेंगी और भी छोटे छोटे ग्रुप जो हैं वो भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करेंगे। लेकिन लग ये रहा है कि असल लड़ाई जो इस वक्त है वो समाजवादी पार्टी में है और बीजेपी में है। जो छोटे दल थे, तकरीबन 20 से ज़ायद पार्टियां थीं और वो गठबंधन कर रहे थे, आप भी उसमें मुख्तलिफ मकामात का आपने दौरा किया, वो कहाँ हैं अब और उनका किरदार क्या होगा? देखिए, छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं या यूँ कहिए छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, इनका तो मसला ये होता है कि ये चाहते हैं कि किसी बड़ी पार्टी से इत्तेहाद हो जाए। और मैं भी ये कोशिश करता रहा कि जो पार्टियां भी मेरे पास आती रहीं उनके ज़िम्मेदार मिलते रहे। मेरा उनसे ये कहना था कि महज आप तो मैदान में हरीफ नहीं बन सकेंगे और मुकाबला आप नहीं कर सकेंगे, लिहाजा ये ज़रूरी है कि किसी बड़ी पार्टी से इत्तेहाद हो। और यूपी में ये देखने में आ रहा है कि कभी बीएसपी और कभी एसपी, इन्हीं दोनों के दरमियान एक तवील अरसे से सियासत चल रही है और कामयाबी दोनों में से किसी एक को मिलती है। इधर 2017 में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली और उससे पहले मरकज़ में 2014 में कामयाबी मिली, 2012 में समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली। तो क्योंकि 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी थी, इसलिए वो ख़ुद भी उम्मीदवार है और लोगों में भी ये बात है कि अब बीजेपी अगर रुखसत होगी तो समाजवादी पार्टी आएगी। तो मेरा ये कहना था, ओम प्रकाश से भी मेरी बात हुई, शिवपाल जी से भी मेरी बात हुई, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी बात हुई, सबसे कहना था कि आप अकेले तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं और सिर्फ छोटी छोटी चंद पार्टियों को लेकर भी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर ये है कि आप समाजवादी पार्टी से इत्तेफाक और इत्तेहाद करें और उनको भी ये समझाएं कि वो सबको जोड़ें। और जब जोड़ की बात आती थी तो मैं ये कहता था कि ओवैसी साहब को भी जोड़ें। और क्योंकि ओवैसी साहब ने ये बात रखी थी कि मैं इत्तेफाक के लिए तैयार हूँ, हाँ, हालांकि उनका समाजवादी से इख्तिलाफ बहुत पुराना है और बहुत ही सख्त इख्तिलाफ रहा है, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने अखिलेश से गोया ये दरख्वास्त रखी कि मैं इत्तेफाक के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम अज़ कम एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए। तो ये जो उनका मुतालबा था बिल्कुल सही मुतालबा था और मुसलमान इस सूबे में सबसे ज़्यादा है, यानी अक्सरियत मुसलमानों की है। क्योंकि जो ब्राह्मण और वैश्य और खत्री तबक़ात के लोग हैं जो अपने को हिंदू कहते हैं या उनके बारे में ये समझा जाता है कि वो हिंदू है, वो सब मिलकर 15% हैं। तो इस एतबार से अगर हिंदुओं और मुसलमानों का मुकाबला हो तो मुसलमान 19-20% हैं और वो 15% हैं। एक तो ये बात हुई, पूरे मुल्क में यही तकरीबन
ان کی تعداد کی شرح ہے۔ فیصد کی بات اسدالدین اویسی کر رہے ہیں اور آپ بھی فیصد کی بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی پچھلے دنوں فیصد کے حوالے سے بات کیا کہ اب لڑائی 20 ورسز 80% کی لڑائی ہے اسمبلی انتخابات میں۔ ان کے بیانات کو فرقہ وارانہ دیکھا جا رہا ہے، تو اسدالدین اویسی کے بیانات اور جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی لوگ فرقہ وارانہ نظریے سے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ہندو مسلم تفریق کی جو سیاست ہے اور جس کو بی جے پی نے اختیار کر رکھا ہے، اور آر ایس ایس کی جو پالیسی رہی ہے، یہ فرقے وارانہ سیاست ہے، زہریلی سیاست ہے۔ یہ وہ سیاست ہے جو ملک کے قانون کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، ملک کو توڑنے کا یہ سبب بن چکی ہے، آئندہ بھی بن سکتی ہے۔ تو اس کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن اویسی پر بھی یہی الزام لگتا ہے کہ تفریق کر رہے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں تک اویسی صاحب کا تعلق ہے، میں ان کا اسپوک پرسن تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں وہ جب بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کی اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمان سب سے زیادہ مظلوم ہیں، سب سے زیادہ محروم ہیں، باوجود اس کے کہ قانونی اعتبار سے، دستوری اعتبار سے، جس میں جمہوریت میں تعداد ہی اصل ہوتی ہے، تو تعداد ان کی جتنی ہے اتنی ان کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ یہ بالکل فطری بات ہے۔ کیونکہ اب اتحاد بھی نہیں ہو پایا ہے سماج وادی پارٹی سے، ایسے میں لگ رہا ہے کہ ووٹوں کی تقسیم ہوگی اور جس کا فائدہ بی جے پی کو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہوگا۔ ایسے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے بھی ایک خط لکھا ہے اسدالدین اویسی کے نام، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لکھنؤ میں 11 تاریخ کو ہوا وہ اس سے سب بھی باخبر ہیں اور آنے والے دن بھی اس سے دنوں میں بھی بڑی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، لہٰذا جہاں پر ووٹوں کی تقسیم کا خدشہ ہے وہاں سے نہ لڑیں، اور اکھلیش کی حمایت یا اس طریقے کی باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ کیا کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، میں نے تو مولانا سجاد صاحب کا جو بیان سنا چند دن پہلے، اس میں انہوں نے اویسی جی کی مکمل تائید کی، 100% انہوں نے اپنے اتفاق کا اظہار کیا کہ وہ جن ایشوز کو اٹھاتے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور مسلمانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، اور مسلم سیاسی رہبر اور رہنما ضروری ہے۔ ان سب باتوں سے اتفاق کیا، ساتھ ہی ساتھ ایک خیال سب کے ذہن میں رہتا ہے کہ بھئی ووٹ بٹے گا تو نقصان ہوگا، یعنی مقابلہ جس پارٹی سے لوگ کر رہے ہیں اس مقابلے میں ان کو شکست ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا ایک دوسرا نقطہ نظر ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ صاحب فلاں پارٹی کے ہم سب خلاف ہیں اور اس کو راستے سے ہٹانا ہے، کسی دوسری پارٹی کو لانا ہے، ہمارے نزدیک یہ اصل موضوع نہیں ہے۔ موضوع اس ملک میں قانون کا ہے اور مانوتا کا ہے، اور یہ کہ یہاں پر جو مینجمنٹ ہو وہ صحیح ہو اور جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے۔ مولانا سجاد صاحب نے اویسی صاحب کو جو خط لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے طور پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ضرور کامیاب کریں اور مجلس کے لوگ جیتیں، لیکن جہاں ایسا محسوس ہو کہ یہاں جیت نہیں ہوگی، ضمانت بھی ضبط ہو سکتی ہے یا بہت ہی کم ووٹ ملے گا، تو ایسی شکل میں ہم پھر وڈرا کر لیں وہاں پر اور اس کا سپورٹ کریں کہ جو جیت درج کرا سکتا ہے۔ یہ بات مولانا نے اپنے خط میں ظاہر کی ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے وہ کس طرح سمجھی جائے گی اور اس کا جائزہ کون صحیح طور پر لے گا کہ کہاں کامیابی مل سکتی ہے، کہاں نہیں مل سکتی ہے۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے کہ جو جد و جہد کی جاتی ہے اس میں یہ توقع ہوتی ہے کہ ہم جیتیں گے، تو جو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم جیتیں گے وہ اپنی جد و جہد کرتا ہے، اور یہ جو جد و جہد ہے کہیں پر بھی ایک مسلم پارٹی کا جد و جہد کرنا اور اپنے ساتھ دلتوں کو، مظلوموں کو، کمزوروں کو لینا، یہ مطلوب ہے، جیسے دوسرے یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ شور مچایا جاتا ہے کہ ووٹ بڑھ جائے گا، ووٹ بڑھ جائے گا اور ہم کامیابی نہیں حاصل کر پائیں گے، یہ جو شور ہے نا، یہ شور صحیح نہیں۔
یہ شور صحیح نہیں ہے، اور تمام پارٹیاں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، اسی طرح اگر مجلس بھی اپنا کام کر رہی ہے تو آپ شور اس پر کیوں مچاتے ہیں؟ کس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے مسلم ووٹ کا؟ مسلم ووٹ کو آپ نے ووٹ بینک کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ تو سب غلط ہے۔ اس لیے جب بھی کام شروع کیا جائے گا، یعنی مسلم قیادت کی کوشش کی جائے گی، تو یہ سارا شور مچے گا، لیکن یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ووٹ بٹے کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا کہ یہ ووٹ بٹ جائے گا اور دوسری پارٹیاں جیت جائیں گی، کیا آپ اس سے متفق نہیں ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا بھی تو مسلم قیادت ملے گی، حصے داری ملے گی؟ نہیں، میرا یہ کہنا ہے کہ یہ شور غلط ہے، اس لیے کہ کون ہے جو ذمہ دار ہے مسلم ووٹ کا؟ کس نے اس کی ذمہ داری لی ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی پارٹی ایسی ہے کہ جو مسلم ایشوز کو آگے لے کر چلتی ہے، اور جو بھی کمیاں اور کمزوریاں ہیں ہمارے اس طبقے میں ان کو دور کرنے کا عہد کرتی ہے، اور باقاعدہ مسلم قیادت کی بات کسی پارٹی سے ہوتی ہے کہ جس کے جیتنے کے امکانات ہیں، اور وہ اپنے مطالبات رکھتے ہیں، اور وہ مطالبات مانے جاتے ہیں، طے کیا جاتا ہے، باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے، تب تو بات صحیح ہے کہ بھائی اسی کی کوشش کی جائے اور اس کو جتایا جائے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہم یہ جو معاملہ ہے کس کے ساتھ کریں؟ ہم کانگریس کو کیوں نہ دیں؟ ہم مایاوتی کو کیوں نہ دیں؟ ہم جو ہے اکھلیش ہی کو کیوں دیں؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ مسلمان ووٹ بینک نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے جد و جہد کریں، اور ان کی پارٹی بھی ہو، اور وہ پارٹی مظلوموں کی پارٹی ہو، اور ان کا اپنا لیڈر موجود ہو، یہ زیادہ صحیح بات ہے۔ لیکن سیاسی قیادت کے میدان میں کوئی بھی تنظیم ان تنظیموں میں سے نہیں ہے، لہذا ظاہر ہے کہ اس وقت ہم جو یو پی میں دیکھ رہے ہیں، اگر سیاسی قیادت کوئی مسلمان فراہم کر رہا ہے تو وہ اویسی صاحب ہیں، ان کے علاوہ کسی کے پاس کوئی سیاسی قائد نہیں ہے۔ تو جب وہ سیاسی قیادت نہیں کر سکتی ہیں، اور بلکہ سیاست کے بارے میں بیان دینے سے بھی وہ پریشان ہوتی ہیں، تو ایسی شکل میں پھر ان سے توقع کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ بیان دیں نہ دیں، وہ بہرحال اپنے کنارے اپنے دائرے میں ہیں، ان کا دائرہ عمل محدود سا ہے، وہ اس میں مشغول ہے۔ بہت شکریہ۔ تو اتر پردیش کی سیاست پر بات چیت کر رہے تھے مولانا سلمان ندوی صاحب، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے خط لکھا ہے اویسی کے نام، اور یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اس سے ووٹوں کا تقسیم ہوگا جس سے فائدہ بی جے پی کو ہوگا، یہ بھی وہ صحیح تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ مسلم قیادت کے نام پہ جو اویسی اتر پردیش میں سیاسی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں درست ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے لکھنؤ سے خورشید احمد۔